बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ सामीन, आज हम मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। ये हमारे निसाब की दूसरी गज़ल है। इस गज़ल में मीर तकी मीर के हमें हालात ज़िंदगी के साथ इखलास का सबक भी मिलेगा। वो हमें इखलास खुलूस की अहमियत भी ज़िंदगी में सिखाना चाहते हैं और अपने महबूब से बेपनाह इश्क का इजहार कर रहे हैं, और इसके साथ ही वो अपनी ज़िंदगी के मुसलसल पे दर पे आने वाले गमों से भी बेजार और परेशान हैं। इस गज़ल का पहला शेर है। शायर लिखते हैं, पीरी में क्या जवानी के मौसम को रोइए, अब सुबह होने आई है एकदम तो सोइए। इसके फ़नी महासन है सनत तज़ाद, इसमें पीरी और जवानी। शायर इस शेर में कहते हैं कि आम मुशाहिदा है कि इंसान बेवक्त और नावक्त गुज़रे हुए ज़माने को याद करता है। अच्छे लोग तो वो होते हैं जो जिस ज़माने में ज़िंदा हों इसको अच्छा गुजारें, लुत्फ़अंदोज़ हों, हंसी खुशी रहें, दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। मगर अक्सर लोग जवानी में भी ज़िंदगी बसर नहीं करते। आराम, सुख और खुशियाँ इनको नसीब नहीं होती। मीर भी ऐसे ही बदबख्त इंसान हैं कि जिन्होंने बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा सारा गमों में गुजार दिया। ज़िंदगी में खुशियों का कोई पहलू नहीं देखा। बकौले शायर, ए दे जवानी रो रो के काटा, पीरी में बस आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम क्या। बुढ़ापा तो ख़ुद एक तल हकीकत है। बीमारियां, मसाइल, नातवानी, कमज़ोरी और मोहताजी की इस उम्र में इंसान और तो कुछ याद नहीं करता, मगर उसे अपनी जवानी याद आती है। जब वो जवान था, सेहतमंद था, जो जी में आता था कर लेता था, कर गुज़रता था, न डर था न खौफ था। लेकिन क्या था कि वो ज़माना बहुत मुख्तसर था, थोड़ा था, जल्दी ऐसा ज़माना गुज़र जाता है। शायर कहते हैं कि मैंने वो खूबसूरत और हसीन ज़माना भी नहीं देखा, यानी वो ज़माना भी जल्द ही गुज़र गया। सदियाँ तेरी सिमट कर जो ले गया कतील, अब लौट कर तेरे पास वो पल ना आएगा। और वो सारी ज़िंदगी सो नहीं पाता। शायर यहाँ एक नासिख के तौर पर सामने आता है कि बुढ़ापा एक तल हकीकत है। इसमें जवानी को याद करना बेसूद होगा। बेहतर होगा कि आप आराम करें और सो जाएं ताकि आपको सुकून मिले। इस गज़ल का दूसरा शेर है, इखलास दिल से चाहिए सजदा नमाज में, बेफ़ायदा है वरना जो यूं वक्त खोइए। इसके फ़नी महासन है मरातुल नज़ीर, सजदा, नमाज और मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं इखलास दिल। किसी भी काम के लिए इखलास बहुत ज़रूरी है। इखलास से मुराद जो है वो खालिस नीयत और खालिस इरादे से काम करना है। ऐसा काम जिसमें दिल के तमाम जज्बे इस काम में शामिल हो जाएं। कोई दिखावा ना हो, कोई बदबख्ती ना हो और कोई ऐसी हरकत ना हो, कोई गर्ज़ ना हो, कोई लालच ना हो। अरशाद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयत पर है, और बेशक इंसान वही कुछ पाएगा जो इसने नीयत की होगी। हम जब भी कोई अमल करते हैं तो इसके पीछे हमारी नीयत और हमारा इरादा होता है, और ये नीयत और इरादा हमारे अलावा कोई नहीं जानता। हम ही जानते हैं। हम अपने इरादे और नीयत ही से अमल को पसंदीदा या नापसंदीदा बना सकते हैं। मसलन इसकी ये बात है कि एक आदमी की आवाज़ बहुत प्यारी है और अच्छी तिलावत कर सकता है, मगर फिर भी वो जहन्नुम में जाएगा। सब लोग इस सोच में हैं कि वो इतनी अच्छी तिलावत करता है तो फिर वो जहन्नुम में क्यों जाएगा। अच्छी नीयत की वजह से इसकी नीयत मतलब उसकी नीयत नहीं अच्छी थी। वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए वो तिलावत किया करता था। इस बात का तो अजर इसने दुनिया में ही पा लिया। बकौले शायर, कभी में जो सर बसजूद हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, सजदे अदा करते हैं, मगर इनके पीछे इखलास नहीं है।
اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہماری نیت میں نہیں ہے، اس لیے ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نیت اگر اخلاص پر مبنی ہے تو نماز کا بھی فائدہ ہے، سجدوں کا بھی، مگر اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھی یا کسی اور مقصد کے لیے تو وقت بھی ضائع ہوا اور فائدہ بھی نہ ہوا، الٹا ان نمازوں کے بدلے جہنم ملے گی۔ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ جھک گیا دل، سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں۔ عزیز سامعین، اسی غزل کا اگلا شعر ہے، کس طور آنسوؤں میں نہاتے ہیں غم کشا، اس آب گرم میں نہ انگلی ڈبوئیے۔ اس کے فنی محاسن میں مرات النظیر آب اور نہانا ہے، اور مرکب توصیفی آب گرم، یعنی گرم پانی جو ہے وہ پانی کی صفت ہے، اور استہارہ کے لیے بھی آنسوؤں کو آب گرم کہا گیا ہے۔ اس فنی محاسن میں استہارہ، آنسوؤں کو آب گرم کہنا۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، غم کائنات کی ایک بڑی حقیقت ہے، غم کے علاوہ زندگی میں خوشیوں کا لطف نہیں، مگر غموں کی کثرت بھی نقصان دہ ہے۔ غموں کے ساتھ انسان نے ایک اور مزے کی چیز رکھی ہے، انسان نے نہیں، اللہ نے غموں کے ساتھ ایک اور مزے کی چیز رکھی ہے، اور وہ ہے رونا، آنسوؤں سے دل کا بوجھ ہلکا کرنا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، آنسوؤں سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، مگر جب انسان غم ہی غم دیکھے تو پھر اس کا رونے کے علاوہ کچھ اور کام نہیں ہوگا، وہ رات دن روئے گا۔ ابھی وہ ایک غم کا رونا رو کر تسلی پائے گا، خاموش ہوگا، غم کو بھولے گا، تو ایک اور نیا غم اس کے سامنے آ جائے گا۔ ایک اور پہاڑ کا سامنا تھا مجھے، ایک اور پہاڑ کا سامنا تھا مجھے، میں ایک پہاڑ سے اترا تو میں نے دیکھا۔ اس لیے غموں کی کثرت کی وجہ سے آدمی روتا ہی رہتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ آنسو گرم ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے انسان کے جسم میں حرارت رکھی ہے، اس لیے جسم میں رہنے والی ہر چیز گرم ہوتی ہے، اس لیے جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ بھی گرم ہوتے ہیں، اگرچہ اتنے بھی گرم نہیں ہوتے کہ ان سے ہاتھ جل جائے، ہاتھ کی انگلیاں جل جائیں۔ یہاں شاعر نے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے، یعنی کسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ اس پر جھوٹ کا گمان ہونے لگے، تو چونکہ غموں کی وجہ سے دل جو ہے وہ جل جاتا ہے، اور جب دل جلتا ہے تو اندر سے آنسو بھی گرم نکلیں گے۔ ضبط غم اس قدر آسان نہیں حالی، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانا، جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اتنے غم کی شدت کے بعد، تو ان کو ہاتھ لگانا یعنی ہاتھ کا جلنا، ان معنوں میں بھی شاعر نے استعمال کیا کہ جو لوگ غمزدہ ہوں گے، لوگ ان کو خاموش کرانے کی کوشش کریں گے، مگر ان غموں کی کثرت ہوگی تو وہ لوگ بھی اکتا جائیں گے۔ مجھے کام رونے سے اکثر ہے غالب، تو کب تک میرے آنسوؤں کو دھوتا رہے گا۔ عزیز سامعین، اسی غزل کا اگلا شعر ہے، اب جانے جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ اس کے فنی محاسن ہیں، مرات النظیر میں خاک مٹی، استہارہ جس میں خاک کو مٹی کی ٹوکری کہا ہے، اور مرکب اضافی جو ہیں وہ جس میں خاک ہیں۔ میر تقی میر کی ساری زندگی غموں میں گزری، اور بچپن ہی میں ان کے والدین کا انتقال ہوا، ستیلے بہن بھائیوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور لڑکپن اور جوانی بھی غموں کی ہی نظر ہوگی، اور بڑھاپے تک غموں کے ایک طویل سلسلہ ان کی زندگی میں رہا، اور ایسے آدمی کے لیے زندگی جو ہے وہ وبال بن جاتی ہے۔ بقول شاعر، زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ غموں کا مارا انسان جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جب تک غم رہے گا تو غم برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بقول شاعر، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اس لیے میر کے لیے بھی زندگی عذاب بن گئی،
اس کے لیے مٹی سے بنا ہوا جسم ایک بوجھ بن گیا ہے، اور انسان کا جسم خاک سے بنایا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ اس جسم کو اللہ نے جذبات بھی دیے ہیں، اور یہ خوشی غم کو بھی محسوس کرتا ہے۔ خوشیوں سے کیسے یہ زندگی آسان لگتی ہے اور انسان کا مزید جینے کو دل چاہتا ہے، اور تب مٹی کا یہ بدن بھاری محسوس نہیں ہوتا۔ مگر جیسے ہی غم اور غموں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے، ایسا انسان جو دکھوں میں زندگی گزارتا ہے، وہ پھر مرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اس کی زندگی اپنے آپ پہ بوجھ بن جاتی ہے، اور وہ مزید پہ در پہ آنے والے غموں سے اکتا کر اس زندگی کو ایک مٹی کی ٹوکری سمجھ کر اٹھانا بے وجہ بے مقصد سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کب موت آئے گی اور کب وہ مرے گا۔ عزیز سامعین، اسی غزل کا اگلا شعر ہے: آلودہ اس گلی کے جو ہوں خاک سے تو میر، اب آب حیات سے بیناوے پاؤں دھوئیے۔ اس کے فنی محاسن ہیں: آلودہ، مرات النظیر میں آتا ہے آلودہ اور خاک، آب اور دھوئیے، تلمی میں آب حیات اور مرکب اضافی آب حیات۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غزل کا مقطع بھی ہے، اور مقطع لفظ قطع سے نکلا ہے جس کے معنی کاٹنا اور ختم کرنا ہے، کیونکہ یہاں غزل کا اختتام ہے اور شاعر نے اپنا تخلص استعمال کر کے اس شعر کو لکھا۔ تو شعر میں صنعت تلمی کا استعمال کیا گیا ہے، اور آب حیات ایک چشمے سے حاصل ہونے والے پانی کو کہتے ہیں۔ وہ پانی خیال کیا جاتا ہے اسے پینے والا ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، اگرچہ کہ یہ پانی آج تک کسی کو ملا نہیں، مگر تلمی کے طور پر اکثر شعراء جو ہیں اس کو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اور محبوب کی گلی کی ایک عاشق کے نزدیک بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کو محبوب کا گھر جہاں ملے یا جہاں گھر ہوگا وہی جگہ اس کے لیے خانہ کعبہ ہوگی، وہی مقام اس کے لیے جنت ہے، اور وہاں سے دور وہ رہ نہیں سکتا۔ بقول شاعر: کر قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا۔ اس کی گلی ہر چیز عاشق کو پیاری ہے، یہاں کا راستہ، ہر موڑ، ہر پتھر، ہر درخت عاشق کے نزدیک ایک اہمیت رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے، درجہ رکھتا ہے، اس لیے وہ دن رات وہاں کا طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ اب محبوب کے گھر کی آس پاس منڈلاتا رہتا ہے، اور عام مشاہدہ ہے کہ آدمی زیادہ جو ہے وہ وہاں جہاں چلے تو وہاں کی خاک اس کے پاؤں پہ پڑتی ہے، گرد سے جوتے گندے ہو جاتے ہیں، اور نفیس لوگ اپنے پاؤں پر گرد پڑنے نہیں دیتے، جوتوں کی گرد کو وہ صاف کرتے ہیں۔ مگر شاعر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کو اگر محبوب کی گلی کی گرد بھی لگ جائے تو میں اس کو بھی صاف نہیں کرنا چاہوں گا۔ شاعر نے اسی شعر سے ایک اور نفیس نقطہ نکالا ہے کہ اگرچہ آب حیات بھی مجھے ملے، اور وہ آب حیات جو پینے کے لیے دستیاب نہیں، جس کی تلاش میں لوگ مصروف ہیں اور آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا، اور اگر شاعر کہتے ہیں کہ مجھے وہ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اس سے اپنے پاؤں دھو، تو میں انکار کر دوں گا، کہ اپنے محبوب کی گلی جو ہے وہ آب حیات سے بھی کئی گنا زیادہ اس کی گرد شاعر کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ آب حیات کا جام ہو یا تیری نظر کا جام، مجھ کو تو وہ قبول ہے جو دستیاب ہے۔ عزیز سامعین، یہ غزل میر تقی میر کی غزل تھی، مختصراً اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ اس کی وضاحت کے ذریعے اس کے ہر شعر کا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔